बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी रमज़ान मुबारक की इस स्पेशल ट्रांसमिशन नेमत इफ्तार के साथ हाज़िर खिदमत है। आज 26वां रोज़ा है और आज की शब 27वीं रात होगी। बड़ी अजीम रात, 27वीं रात ताक रात और मुमकिन तौर पर शब कद्र है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये शब कद्र ही होगी, लेकिन क़राइन और जिस तरह उलमाए किराम ने जो अलामात बताई हैं, कोई चीज़ तय्युन नहीं की है, लेकिन जो अलामात बताई हैं उसके मुताबिक एहतमाम पूरी दुनिया में ही 27वीं शब को ख़ास तौर पर किया जाता है और लोग एहतमाम करते हैं जागने का, शब बेदारियों का, गिरिया उज़ारियों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी रहमत की भीख मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ पेश हो जाते हैं। और फिर जो कहा गया कि जो तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले और खुलूस के साथ, नदामत के साथ गिरिया उज़ारी करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस यकीन के साथ पेश हो जाए कि मौला मुझसे गुनाह हो गए हैं और आइंदा नहीं होंगे, मैं आइंदा कोशिश यही करूँगा कि नहीं होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पाक साफ़ कर देता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। नाज़रीन किराम, ये शब कद्र जो कद्र वाली रात है, जिसके लिए कहा गया कि ये कद्र वाली किताब कद्र वाले नबी के ज़रिए कद्र वाली उम्मत तक पहुँची है। उलमाए किराम ये भी कहते हैं कि चूँकि इस सूरह मुबारका में कद्र का लफ्ज़ 3 बार आया है, इसलिए एक बार किताब की तरफ इशारा है, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है और एक बार उम्मत की तरफ इशारा है। पिछली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा हुआ करती थीं और वो सैकड़ों साल इबादत किया करते, तो मलूल रहते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब सहाबा किराम रंजो अलम के साथ जब जिक्र किया करते कि या रसूलल्लाह, क्या हम उतना अजर नहीं पा सकेंगे जितनी इबादत वो किया करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास इनाम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके तुफ़ैल उम्मत को अता किया कि 1000 महीनों से अफजल रात अता की। इस रात के ताल्लुक़ से बहुत सारे क़राइन भी बताए गए हैं कि अगर ये रात शब कद्र हो, वो 27वीं हो, 25वीं हो, 23वीं, 21 या 29 हो। कुछ क़राइन भी बताए गए हैं कि मौसम कुछ तब्दील हो जाया करता है, समंदर की मौजों की रवानी कुछ तब्दील हो जाया करती है, कुछ चरिंदों परिंद की चहचहाट कुछ तब्दील हो जाया करती है, कुछ बादलों का चलना तब्दील हो जाया करता है। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे कि कुछ हालात को देखकर, मौसम को देखकर, अतराफ़ व अकनाफ में देखकर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज की रात शब कद्र ही है। नाज़रीन किराम, लेकिन कुछ भी है, ये 5 रातों के ताल्लुक़ से जो ज़िक्र किया गया कि इसे तलाश किया जाए इन ताक रातों में, पूरे साल में ये 5 ताक रातें, जिसमें कुरान जो कुरान के नुज़ूल की शब है, शब नुज़ूल कुरान है और 1000 महीनों से अफजल है। अगर 5 रातें जाग कर भी इसे तलाश करना पड़े तो ये महंगा सौदा नहीं है। वक्फे से जब लौटेंगे तो इंशाअल्लाह हम हिफ्ज़ुल कुरान का आज फ़ाइनल मुकाबला है और बच्चे यकीनन बहुत तैयारी करके और जो यकम रमज़ान से तैयारियां करते आए और आज फ़ाइनल में पहुँचे हैं, देखते हैं कि विनर कौन करार पाता है। ये एक मुश्किल मुकाबला था यकीनन, इसलिए कि हिफ्ज़ कुरान का इम्तिहान बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े लोगों की मंजिल उस तरह की पक्की नहीं होती है कि बीच में से भी, कुरान मजीद के बीच में से कहीं से कोई आयत पढ़ी जाए और उसके आगे इसको रवानी से पढ़ना शुरू कर दिया जाए। ये एक ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से निभाया और इस मुकाबले का शऊर पैदा हुआ है। इस मुकाबले के बाद तो बहुत सी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात उन तमाम टीम्स के लिए जो आज इस मुकाबले में हिस्सा लेने जा रही हैं, फ़ाइनलिस्ट हैं जो टीम्स। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें से हर एक को बहुत कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और यकीनन यहाँ तो जो कामयाबी है, जिसका मयार यह है कि आज कौन जीतेगा,
یہ ایک الگ بات ہے، وہ دیکھنا ہے کہ کون آج ونر قرار پائے گا۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت صفیہ، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ سوال کا جواب نوٹ کرا سکتے ہیں کال کر کے کنٹرول روم میں، اور اگر کال کریں گے ہمیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی پیغام دینا چاہیں SMS کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب میری آپ سے ملاقات ہوگی اس حفظ القرآن کے سیگمنٹ کے بعد تو علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے شب قدر کے تعلق سے۔ لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت ام سلمہ، حضرت ماریہ قبطیہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے تو آپ کال کر کے کنٹرول روم میں اپنا جواب نوٹ کرا سکتے ہیں۔ آپ مقابلے میں شریک ہوں گے ہاشمی والوں کی جانب سے، جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک شب قدر ہے۔ شب قدر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس قدر والی رات کے اعتبار سے 27ویں پر ہی زیادہ توجہ کیوں دی جاتی ہے؟ 27ویں کو ہی زیادہ اہتمام کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا 27ویں کو شب قدر مان لیا گیا ہے؟ باقی راتوں میں اتنا اہتمام کیوں نہیں ہوتا؟ قدر سے مراد کیا ہے؟ اور اس کا شان نزول بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، اور پھر دیگر قرائن کیا ہو سکتے ہیں جو لوگوں نے، علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے جو اندازے لگائے ہیں آج کی رات کے اعتبار سے، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکشن میں آئیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو، فقہ کے تعلق سے آپ بہت ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں اور آپ کی رائے کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک اور ممتاز عالم دین، خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، اور بالخصوص آپ بھی فقہ کے تعلق سے بہت محترم اور معتبر سمجھے جاتے ہیں، علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم آپ کو بھی۔ اور ممتاز و معروف، محترم، خوش آواز، خوش انداز ثناخواں حافظ مظہر اشرفی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور لاہور سے تشریف لائے ہوئے ممتاز و محترم ثناخواں محمد عرفان عارفی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم، آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کرام سے، بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ان کو مالک تو بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مالک تو بنایا
خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، پوری آیت کا پوری سورت کا اترنا قدر پر اور اس پر انداز رب تعالیٰ نے جو اختیار فرمایا ہے، اور تم کیا جانو، سبحان اللہ، تو یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس رات کی بڑائی، اس رات کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا تو ایک لفظ بھی کسی کی شان میں اتر آنا، نازل ہو جانا، اس کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس رات کی اہمیت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ایک لفظ نہیں، ایک آیت نہیں، بلکہ پوری سورت اتاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی اہمیت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر ہوتی کیا ہے؟ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے خطاب ہے۔ تو لیلۃ القدر، اس لفظ قدر کے اندر ہم غور کر لیں تو اس کا کچھ نہ کچھ سرا شاید ملے کہ قدر کا لفظ عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو بہت مشہور ہے کہ کسی کی تعظیم، توقیر، بڑائی کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بڑا عظیم القدر انسان ہے، جی ہاں، بڑا جلیل القدر آدمی ہے۔ ہاں۔ تو لیلۃ القدر یعنی بڑی جلالت والی رات، بڑی مرتبہ والی رات ہے۔ پھر قدر کا معنی اگر دوسرا لیا جائے
تو جس کا مطلب اندازہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آیت طیبہ ہے وہ یفرق فیہا کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ قدر سے مراد تقدیروں کو مقرر کرنے والی رات ہے، کہ آئندہ سال میں جو کچھ ہونا اس کا سارا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے، جو اگرچہ کہ شب قدر کے بارے میں مشہور ہے. علماء نے یہ تعویل اس کے بیان کی ہے کہ شب قدر سے وہ تقسیم کا کام شروع ہوتا ہے اور لیلۃ القدر میں پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یعنی شب برات کا بھی اس سے ایک ربط ہے. جی جی بالکل ربط ہے. اور شب قدر کے لیے بھی بات کہی جاتی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. اب آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز بھی کھولی جائیں گی. کالز کر سکتے ہیں آپ، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں آج کی رات کے حوالے سے، اور کوئی بھی فقہی مسئلہ جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتا ہے پوچھیے، بات کیجیے اس یقین کے ساتھ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو تشفی بخش، تسلی بخش جواب دیا جائے گا. لیلۃ القدر اور اس کا یہ انداز اپنانا جس کا کئی معنی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مزید کچھ معنی بھی اس کے بیان کیے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن جس طرح مفتی صاحب نے جو فرمایا یہ معنی تو قرآن و حدیث میں، یعنی احادیث کریمہ میں بھی مفسرین کے اقوال میں یہ موجود ہے. اس کے علاوہ شرف کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے اور قدر کرنے کے معنی میں بھی ہے کہ جس شخص نے اس رات کی قدر کی تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس کی قدر فرمائی. اچھا، میں اس میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ یہ جو رات ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ان کی امت کو عطا کی جانے والی عظیم الشان رات بھی ہے، عظیم الشان انعام بھی ہے. کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص شمعون، جسے روایت کے مطابق کہ بڑا عبادت گزار تھا، 1000 مہینے اس نے روزے میں گزارے، اس طریقے سے گزارے کہ وہ روزے دار بھی ہوا کرتا تھا، جہاد میں بھی شرکت کیا کرتا تھا، اور راتوں میں اپنی خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر بھی کیا کرتا تھا. جب صحابہ کرام کے سامنے، آقا علیہ السلام کے سامنے اس کی عبادت کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام مغموم ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم چاہیں بھی تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے، انہیں تو اتنی لمبی عمریں عطا فرمائی گئیں. تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ یوں فرمایا کہ اے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے صحابہ سے فرمایا غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ ارے اس نے 1000 مہینے عبادت کی اور تمہارے لیے ایک رات ہے، ایک رات کی بات ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ اگر تم نے ایک رات میں اس شب قدر میں عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینے سے مراد کیا ہے؟ 83 سال 4 مہینے، اس سے زیادہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا، اسی رات کے ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی سکندر ذوالقرنین کی جو سلطنت تھی وہ 500 اس میں ممالک تھے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملک میں، سلطنت میں 500 ممالک تھے. تو گویا کہ اس نے، یعنی جس شخص نے، مسلمان نے اس رات میں عبادت کی تو ان کی عبادت کرنا ان کی 1000 سلطنتوں سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک عظیم الشان انعام کی رات ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی. اور آج یہ ممکنہ شب قدر بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس پورے مہینے میں اور بالخصوص ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں. میں یہاں اس ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک قول کے مطابق یہ رات پورے سال گھومتی ہے. امام محمد اور امام ابو یوسف یعنی صاحبین کے نزدیک یہ رات آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے لیکن مخصوص نہیں ہے. لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ رات مخصوص ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی، آخری طاق راتوں میں موجود ہوتی ہے. اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی یہ رات آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور اسے ان آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. صحیح. میرا خیال بہت تفصیل کے ساتھ ہی مفتی صاحب نے بتا دیا اور بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جس کی عمر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عمر ہے 50 سال، 50 سال وہ شدید گناہ کرتا رہا، گناہوں میں مرتکب رہا، اسے یہ ایک رات مل گئی 84 سال 83 سال کی، اور
83 سال کی عبادت، مقبول عبادت مل گئی، تو عمر ہے 50 سال وہ گناہوں میں گزار دی، یہ 83 سال تو پھر بھی عبادت زیادہ ہے، جنتی ہو جائے گا بلا شبہ۔ اگر اجازت دے تو ایک کالر پہلے شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، عامر شفیق سیالکوٹ سے بات کرتا ہوں۔ جی عامر صاحب۔ میرے سوالات ہیں، میں جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی جی۔ پہلا سوال یہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، کوئی ایسی فیملی ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ صرف 6 سے 7 ہزار روپیہ کما رہا ہے، اور اس فیملی میں یہ ہے کہ وہ رینٹ پہ بھی رہتے ہیں، کچھ کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، کیا ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ اور ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ فطرانہ کے حوالے سے، کہ جو فطرانہ ہے اس کی نشاندہی کر دیجیے کہ کن لوگوں کو جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس گھر میں والد بہت ہو چکے ہیں اور بیٹا تھوڑا بہت کام کر رہا ہے تو کیا ہم لوگ کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا اور آخری سوال میرا زکوٰۃ کے حوالے سے ہی ہے کہ زکوٰۃ اگر کسی کو دی جا رہی ہے اور وہ فیملی کو پتہ چل جاتا ہے کہ زکوٰۃ مل رہی ہے، یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں، تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اس میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ واپس دے دینی چاہیے یا ان کو؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سمیع اللہ بات کر رہا ہوں جی، گاؤں مینا سے، چمبر چکاکوٹ سے۔ جی جی، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے بھائی۔ جی 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 سر، میرا سوال ہے کہ یہ کوئی آدمی ہو جس کو دونوں ٹانگیں بھی ٹھیک ہو، ہاتھ بھی ٹھیک ہو، کیا اس کو خیرات دینا یا فطرہ وغیرہ کوئی دینا کہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، ٹیکنیکلی تو 50 سال عمر ہے ٹوٹل، 15 سال میں تو جوان ہوا، 12-14 سال میں، باقی عمر ہے 25-35 سال، تو وہ سب گناہوں میں گزار دے۔ 84 سال والی ایک ہی رات مل گئی، وہ بھاری ہے؟ بلا شبہ بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بھاری ہے۔ واہ۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ سبقت رحمتی اعلیٰ غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت کر لی ہے۔ میری رحمت مراد یہ حاوی ہے میرے غضب پہ، اشارتاً سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی تمام صفات برابر ہی ہیں۔ تو اب بندہ بلا شبہ وہ ساری عمر گناہ کرتا رہا، لیکن مشہور محاورہ ہے فارسی زبان میں کہ رحمت حق بہانہ می جویت بہا می نہ جویت، کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اس کا بدلہ تلاش نہیں کرتی ہے۔ تو رب کریم کا جب فضل ہو جائے اور یہ ایک رات اس کو میسر آ جائے، اور یہ بھی رب کے فضل سے ہی میسر آتی ہے، تو رب کریم وہ عظیم بادشاہ ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب اس کی جانب تم ایک قدم بڑھو گے تو تمہاری جانب 10 قدم بڑھتا ہے، تم اس کی طرف چل کے جاتے ہو تو تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے، تم ایک دفعہ اللہ کہتے ہو وہ 10 دفعہ کہتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی، ہے میرے بندے ہے میرے بندے۔ تو یہ رات بھی اس نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم جیسے نکمے لوگ جو کبھی کچھ نہیں کرتے اس رات میں کچھ کر لیں، تاکہ اس کی رحمتوں کے حقدار ہو جائیں، اس کی نعمتوں کے حقدار ہو جائیں اور اپنے تمام گناہوں کو مٹھا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات میں اس نے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو بلا شبہ 50 سال کا 500 سال کے بھی گناہ ہوں اور ایک رات اس کو لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم۔ اس رات کو پا لینا کافی ہے یا اس کی توبہ، اس میں اخلاص کے ساتھ بیٹھنا ہی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ دونوں باتیں آپ نے ملا کر جو فرمائی ہیں، بڑا اہم سوال ہے کہ اس رات کو پاتا وہی ہے کہ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اچھا، مطلب ایک عام آدمی جاگ رہا ہے اور ٹھیک ہے عبادت بھی کر رہا ہے، ایک روٹین سے عبادت کر رہا ہے، اور اس کے ذہن میں اپنے گناہوں کی توبہ استغفار نہیں ہے، تو توبہ اور استغفار تو کرنا چاہیے، تو ضروری ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک آدمی نیک ہے اور روٹین میں وہ جو ہے نا اپنی روٹین میں جو ہے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، خاص طور پر اس رات کے حوالے سے اس نے نہیں کی، اور نماز عشاء پڑھ کر وہ سویا اس نیت کے ساتھ کہ میں صبح اٹھ کر نماز فجر جو ہے وہ باجماعت ادا کروں گا، تو حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نماز عشاء جو پڑھ کر سویا تو گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی
اور اٹھ کر اگر اس سے نماز فجر کو پڑھا تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام مسلمان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ہی توبہ کرتا رہتا ہے تو بہرحال اس کی محرومیت نہیں رہے گی. لیکن وہ شخص جو بالخصوص اس رات کو فوکس کر کے آخری طاق راتوں میں رمضان میں اسے تلاش کرتا ہے اور ہر رات تلاش کرنے میں سرگردہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا رہتا ہے, تو اس کا پانا کچھ اور ہے. اس کا پانا کچھ اور ہے, اس کا پانا کچھ اور ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب مغفرت کی طلب ہوتی ہے, استغفار کی طلب ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے بہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. یقیناً ناظرین, اللہ رب العزت کی بے نیازی, اس کی رحمت کی تمام چیزیں یقیناً انسان اس میں کچھ بول ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے, جس کو چاہے نواز دے, جس پر چاہے رحمت برسا دے. لیکن ایک کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے, ایک شریعت کے چند اصول عطا کیے گئے ہیں. جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے اجر ہے, جو برا کام کرے گا اس کے لیے سزا ہے, عذاب ہے. تو کیا یہ رات میں عبادت کر لینا, وہ جو سارا سال کچھ نہ کرے ایک رات میں عبادت کر لے, کیا اس کانسیپٹ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے؟ اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رحمت کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں ہیں, رحمت کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں ہیں, رحمت. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ, اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں سنیہ بات کر رہی. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں سنیہ بات کر رہی ہوں یو کے سے. جی فرمائیے. جی مجھے 27 رمضان کے بارے میں یعنی کہ ليلة القدر کے بارے میں کچھ سوال کرنا تھا. جی جی. کہ ہمیں کون سی ایسی اسپیشل دعائیں یا کوئی ایسی اسپیشل مطلب چیزیں پڑھنی چاہیے اس رات کے حوالے سے؟ تو پلیز اگر آپ کچھ بتا سکیں اس کے بارے میں پلیز. آپ کے یہاں تو آج 28ویں شب ہوگی نا یا 27ویں ہے؟ ہاں جی ہمارے ہاں 28ویں شب ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یو کے میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ یعنی کہ 21 کو, ہماری تو لاسٹ نائٹ تھی, لیکن یعنی کہ جسٹ فار انفارمیشن. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے. سزا جزا کا, عذاب کا, ثواب کا ایک باقاعدہ ایک تصور, ایک اصول, قانون, لا ہے نا. جی جی. تو یہ ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے کیا؟ اس کو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بے نیازی ہے, جس کو چاہے جیسے, یہ بھی تو ایک بات ہے نا. دیکھیں اصل تو بات یہی ہے کہ وہ مطلق العنان ہے, احکم الحاکمین ہے. بے شک لا یسأل عما یفعل, جو کرتا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. بے شک یقیناً. لیکن اس کے صفات ہے عدل فرمانا, وہ عادل بھی ہے. تو وہ جو کچھ کرتا ہے اگر وہ کسی گناہگار کو معاف کر دے یہ بھی عدل ہے, اور کسی نیک آدمی کو سزا دے دے یہ بھی عدل ہے ہمارے نزدیک. وہ جو کرے وہ سب صحیح ہے یقیناً. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے معیارات ہیں جن کے مطابق ہم چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عدل ہے, یہ جزا ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ موقع پرووائڈ کیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ اگرچہ کہ آسمانوں تک ہوں, زمین کو بھر دیں, بادلوں سے زیادہ ہو جائیں, لیکن مرنے سے پہلے توبہ کرتا تو اس کی توبہ قبول کر لے گا یقیناً. ٹھیک. ہاں اب یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اس کو قتل کیا, اس کو مارا, اس کو تکلیف پہنچائے, اس کو ظلم بھی کیا, چوری ڈاکے. ایک بندہ دیکھے نا سر, وہ ایک بندہ سارے اپنے 6 مہینے کی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک مثال کے طور پر کوئی چیز لے کر آ رہا ہے, تو وہ لوٹ لی اس نے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور وہ شب قدر میں آیا اور سب معاف. ہاں دیکھیں اس کا بھی جواب ہے, اور یہ احادیث کریمہ میں آیا. کل بروز قیامت ایسا ہوگا کہ یہ جن کا ساتھ ظلم کیا ہے اس نے, وہ اس کو تلاش کریں گے, اس کو ڈھونڈ لیں گے, اور اس کو ہاتھ پکڑ کے رب کریم کے بارگاہ میں لائیں گے, مالک اس سے ہمارا بدلہ دلا, اس نے ہمیں دنیا میں ظلم کیا تھا, اس نے ہمیں پریشان کیا تھا. ٹھیک. اچھا یہ تو بخشایا شب قدر کی وجہ سے, مثال دے رہا ہوں میں. اچھا یہ حضور علیہ السلام کی شفاعت آ گئی اس کی وجہ سے. تو اب رب کریم کس طرح فیصلہ فرمائے گا؟ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ رب کریم ارشاد فرمائے گا ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھ. وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے سامنے سونے چاندی کے محلات نظر آ رہے ہوں گے, بڑے اس کے لشکارے نکل رہے ہوں گے, چمک پڑ رہی ہوگی. تو وہ پوچھے گا مالک یہ کس کے لیے ہے؟
اب جو اپنے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے کہ دنیا میں میرے چوری کر لی تھی یا مجھے قتل کر دیا تھا یا مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اب وہ اللہ سے پوچھ رہا کہ اللہ یہ زبردست محلات کس کے لیے ہیں اتنے خوبصورت؟ رب ارشاد فرمائے کہ یہ اس کے لیے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے. واہ. تو وہ عرض کرے مالک میں نے اس کو معاف کیا. اب دیکھو اس کو پورا اختیار دیا گیا ہے اور اس کی رضامندی کے ساتھ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ چل جنت میں داخل ہو جا. اچھا یہ ہے صورت. جی. مجھے مفتی صاحب اس کے معاف کرنے یا اس کو نوازے جانے پر اعتراض نہیں. میں تو خواہش، میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ اس رات میری بخشش ہو جائے. پتہ نہیں اس رات کی کام آ جائے کوئی چیز، تو میں تو خود سوالی بن کر انہی کی طرح شامل ہو رہا ہوں. لیکن چیز کیا وہ شخص جو دوسرا کھڑا ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ جو ساری زندگی عبادت کریں اور اس رات میں نہ ہو سکے تو ان کی کم ہے کیا؟ اس کو بے نیازی ہی کہا جائے گا؟ ایک کالر پہلے شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. جی. ہیلو. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام فرحانہ ہے، میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ خواتین پوری رات عبادت کرتی آئی تاک راتیں اور 27ویں شب سے پہلے ان کے دن ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ بدنصیب لوگوں میں شامل ہوتی ہیں کہ جو عبادت کے قابل نہیں سمجھی جاتی، یا وہ زبانی عبادت کرے تو ان کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی. توبہ کے بھی کچھ اصول مقرر ہیں اور اس رات کو پانے کے بھی کچھ اصول قوانین ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا ایسا کہ کوئی شخص کچھ بھی کرتا پھرے اور اس رات میں آ کر معافی مانگ لے تو اس کی معافی قابل قبول ہوگی، اس کی توبہ قابل قبول ہوگی. دیکھیں خواہش تو یہی ہے، میری بھی یہی ہے کہ میں بھی گناہ گار آدمی ہوں. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کا نتیجہ بھی تو دیکھنا چاہیے. توبہ کا نتیجہ کیا ہے، یا میں جو توبہ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص وہ اس رات میں عبادت بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، مولا میں کچھ بھی نہیں کروں گا، گناہ بھی نہیں کروں گا، لیکن دل میں نیت ہے کہ یہ رات گزر جائے تو پھر میری پرانی چیزیں شروع ہو جائیں گی، پھر میں اپنے کام پہ لوٹ آؤں گا. جی. اچھا کسی کا پیسہ دبایا، رشوت کا لین دین کیا، سود کا لین دین کیا، کسی کا دل دکھایا، ظلم زیادتی کی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے. اب وہ دل میں توبہ تو کر رہا ہے لیکن دل میں نیت یہی کہ مولا تو نے معاف کر دیا، بس اب مجھے دینا نہیں ہے ان کو. ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا. اگر آپ نے توبہ کی XYZ، کسی نے بھی توبہ کی، مسلمان نے نماز چھوڑی قضا کرنی ہوگی، روزے چھوڑے قضا کرنے ہوں گے، اگر زکوٰۃ چھوڑیے اسے ادائیگی لازم ہے، اگر صاحب استطاعت حج نہیں کیا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس پر فرض ہے. حقوق العباد میں جتنی کوتاہی کی تو اس کا سد باب کرنا ہوگا. جا کر جن کا پیسہ دبایا ان کو یا تو پیسہ دینا ہوگا یا ان سے معافی کروانی ہوگی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، میں یہی تو گزارش کر رہا تھا نا. دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ 50 سال کے گناہ بھی ہیں، زیادتیاں بھی ہیں، ظلم بھی ہیں، لیکن اس رات میں توبہ استغفار نہیں کی، درود پاک پڑھتا رہا. اور درود پاک ایسی وزنی عبادت ہے کہ اگر وہ درود پاک پڑھ لی تو 84 سال کی درود ہوئے نا. تو کیا وہ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے 84 بنتے ہیں، اور رب فرما رہے اس سے بھی افضل. اب کتنا افضل ہے کوئی نہیں جانتا. تو مقصد درود اس کی زندگی میں، اس کے نامہ اعمال میں 84 سال کے ہیں اور گناہ 50 سال کے ہیں. وہ سارا ثواب ملے گا، سارا ثواب ملے گا. لیکن جو فرائض وہ چھوڑ چکا ہے، کسی کا مال اس نے دبایا ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس نے توبہ کی، صدقے دل سے نیت کی کہ مولا میں اس کی ادائیگی کروں گا، جا کر معافی مانگوں گا. اس سے پہلے ہی مہلت نہیں ملی، موت آ گئی، تو مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا تو اس کو پھر اس طریقے سے بخش دیا جائے. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب کیا کہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ چلے گا یہ کام؟ بالکل چلے گا یہ کام. اللہ کی رحمت کو ہم کسی طریقے سے بھی محدود نہیں کر سکتے. بے شک وہ بڑی وسیع ہے اور ہمارے خیالات سے زیادہ بڑھ کر وسیع ہے. اللہ تبارک، ہم تو خیر اپنے معلومات کے اعتبار سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تو یہ سارا کا سارا پلانڈ ہے، سارا کا سارا اس کے علم کے مطابق. جب بھی وہ کسی کو توبہ کے دروازے پہ لے کر آتا ہے تو اس کے سارے معاملہ صاف کرا دیتا ہے. وہ اس کی رحمت ہی کرواتی ہے، سب کچھ کرواتی ہے. اب ہمارے علم میں بعض باتیں آتی ہے کہ جناب ساری زندگی گناہ کرتا رہا مگر وہ 27 رات کو اس نے عبادت کر لی سے معاف ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو جس کے تحت اس کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا پھر جب ہم کہتے ہیں جناب اس کی مغفرت کر دی گئی، اب مغفرت کر دی گئی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ بلا سبقت عذاب جنت میں چلے جانا، تو اس کو کوئی عذاب چھوئے نہ. اچھا ایک وہ بھی ہے کہ نہ حشر دیکھا، نہ
نہ پولیس سرات دیکھا نہ کچھ دیکھا, ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے, اوپر اوپر سب کچھ برا برا ہو گیا. تو یہ اصل میں مختلف لوگوں کے مختلف درجات کے اعتبار سے ہے. مغفرت تو اس کی بھی ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالے جائیں گے, اور ان کا نام جہنم میں کثرت سے رہنے کی وجہ سے جہنمی پڑ جائے گا, اور جنتی لوگ بھی ان کو جہنمی کے نام سے پکاریں گے. تو مغفرت تو ان کو بھی حاصل ہو رہی ہے, لیکن بہت زیادہ جہنم میں گزرنے کے بعد, اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد اللہ نے فضل فرمایا کو جنت میں داخل کر دیا. صحیح. ناظرین, ایک وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ قصص القرآن ہوگا اور سیگمنٹ ہوگا جس میں بچے ہوں گے, قرآن مجید سے ایک قصہ بیان کیا جائے گا, اور اس کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے, پھر نبی کا دسترخوان بھی ہے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا, اس رات عبادات کیسے کرنی چاہیے ہیں, اور جو محروم ہوں اور دل سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس سے محروم ہو جائیں, تو جس طرح ہماری بہن کی کال تھی, وہ جس طرح جو آپ دیدہ ہو گئی تھی, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس رات کی قدر و قیمت امت کے نزدیک کتنی ہے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی, یا آپ تک میری آواز نہیں جا رہی یا آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محمد عرفان عارفی جو یہ شرف حاصل کریں گے. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو, جنت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو, جنت ہی کچھ ایسی تھی. اور بولو اے جبریل کے ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھی. بولو اے جبریل کے ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھی. تو بولے یہ جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی. بولے یہ جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی. اور تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو, تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو. ارے جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی.
جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی. یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شکیل میری رامپور انڈیا سے بول رہا ہوں صاحب. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سلیم صاحب کہہ رہے تسلیمات آپ کو. بہت شکریہ. اللہ کرم اللہ کرم. مجھے آپ سے ایک تو معذرت چاہیے، شروع جو آپ کے پروگرام شروع ہوئے تو میں آپ سے متفق نہیں تھا. متفق نہیں تھے؟ میں نے آپ کے پروگرام کو کوئی اچھا نہیں سمجھا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. اچھا کیوں نہیں اچھا سمجھا؟ بس آپ نظر میں نہیں تھے نا، جنید اقبال کی نظر میں تھے. ہاں اچھا. ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام دیکھ کر اور خاص طور پر افطار کے بعد کے پروگرام جو آپ کرتے ہیں، نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، تو وہ بہت اچھا مجھے پسند آیا. بہت ہی اچھا لگا آپ کا پروگرام. یہ چلیں بڑی محبت. جی اور ایک بات صاحب یہ کہ جب یہ دعا کرا رہے ہیں مولانا، اس وقت ایک دم ایڈ آ جاتا ہے، وہ بھی صحیح لگتا. پوری دعا کرائیے، اس کے بعد ایڈ لائیے. ٹھیک ہے. اور بس جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ. کوئی سوال نہیں کرنا چاہیں گے؟ سوال تو چلیں ٹھیک، ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے؟ بھائی اسلام آباد سے ممتاز بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. بھائی تعالیٰ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میری کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، چھوٹی ایک ڈالتی ہوں میں 20,000 کی. ایک رمضان شریف کے لیے ڈالتی ہوں اور ایک بقرہ عید کے لیے. رمضان شریف والی مجھے کمیٹی مل گئی ہے، جو میری بقرہ عید والی ہے وہ مجھے 11 مہینے کی 10 تاریخ کو ملنی ہے. مثال طور پر بقرہ عید جو ہے وہ 10ویں مہینے میں ہے اور وہ 11ویں مہینے والی کمیٹی میں کسی سے لے کے قرض، تو کیا میں قربانی کر سکتی ہوں؟ جب میری کمیٹی نکلے گی تو وہ پیسے جن میں ان کو ادا کر دوں گی 11ویں مہینے کی پہلی جو میری نکل رہی ہے کمیٹی. ایک یہ سوال تھا اور دوسرا یہ تھا کہ جو میں اپنے خرچ سے جو کچھ بھی کرتی ہوں، خاون سے جو مجھے اپنے خرچے سے بچتا ہے، اس میں میں خاون سے چھپ کے کرتی ہوں، کیا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اور دوسرا بھائی ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے. اذان کا وقفہ ہے. اذان کے وقت کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان لے کر شاہد مسرور اپنے مہمانوں کے ساتھ تشریف لائیں گے. تو اذان کے وقفے کے بعد اور نبی کے دسترخوان کے پروگرام کے بعد آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور شب قدر آج کا موضوع ہے اور کالز بھی آپ کی شامل کریں گے. کچھ سوالوں کے جواب بھی اکٹھے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں کوشچن کیا تھا ایک بھائی نے کہ 6 سے 7 ہزار روپے کمارا کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کم مقدار ہے تنخواہ کی ہوئی اجرت کی کہ جس میں ایک گھر بھی نہیں چلتا ہوگا اور ایسا شخص عام طور پہ جو زکوٰۃ آج جس کی 50,000 تنخواہ ہے نا وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. بعض اوقات ایسے معاملات ہو جائیں. جی وہ تو بہرحال صورت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ 50,000 لیتا ہے وہ مشکل سے پورا کرتا ہے، گھر کا کرایہ بچوں کی فیس دیتا ہے، بچتا ہی کچھ نہیں مہینے بعد. ہاں اگر وہی اصل مدار کار یہی ہے کہ تنخواہ چاہے لاکھ ہو چاہے کروڑ ہو، اگر اس کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ اپنی ضرورت کے بعد نہیں بچتا تو وہ شریف فقیر ہے. نہیں تو پھر وہ تو جہالت بھی ہے نا.
میں جس کے پاس 1 کروڑ جس کی تنخواہ ہو اور اس کے پاس نہ بچے تو خرچ کہاں کرتا ہے؟ وہ جگہ بھی تو بتائے، وہ پھینک کر آتا ہے. بہرحال دیکھنا پڑے گا اس میں. اچھا، فطرانہ کس کو دیا جائے؟ فطرانہ ہر وہ شخص لے سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے. باپ مر گیا تو کیا بیٹے کو دے سکتے ہیں؟ تو ہر یتیم فطرانے کا اہل نہیں ہوتا. شرائط دیکھنی پڑے گی کہ اگر واقعی اس کی ایسی کیفیت ہے کہ اس کے پاس اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی سامان نہیں ہے حاجت اصلیہ سے زائد، تو وہ زکوٰۃ لے سکتا، ورنہ نہیں. باپ کے مرنے یا زندہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو پتہ چل جائے کہ جناب زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے اور لینے سے انکار کرے تو اب کیا کریں؟ تو میرے بھائی پہلے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم ایس کیو ٹی وی کے اس اسٹیج سے بارہا اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر یہ بتانا ہرگز بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے ہماری جانب سے، کہہ سکتے ہیں بچوں کی مٹھائی ہے ہماری جانب سے. عزت نفس مجرون نہ ہو. جی 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 مفتی صاحب. اچھا، ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ معذور نہ ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ دیکھیں، معذور ہونا اس میں شرط نہیں ہے. اگر وہ شرعی فقیر ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مطابق ضرورت اصلیہ یعنی حاجت سے زیادہ اس کے پاس جو ہے رقم موجود نہیں ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے. وہ فطرہ بھی لے سکتا ہے. معذور ہونا یا نہ ہونا اس میں شرط نہیں ہے. ایک بہن نے یہ پوچھا کہ اس رات کے حوالے سے اسپیشل دعا کیا ہے؟ یعنی شب قدر کے حوالے سے اسپیشل دعا یہی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. یہ اسپیشل دعا ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہے گی تو وہاں رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی عورت جو ہے اپنے مرد کے مظالم سہ کر اور اس سہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دی ہے، تو وہاں عورت کو وہی شوہر پھر مل جائے گا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. وہ مرد تو اس قابل ہو کہ جو جنت کا اہل ہو. اچھا، وہ جنت کا اہل ہوگا تبھی اس قابل ہوگا کہ اس بیوی کو اپنے ساتھ نکاح میں لے سکے. تو اگر یہ ایسا ہی ہے اور دونوں کی رضامندی، کیونکہ دیکھیں وہاں پر جو چاہیں گے وہ ہوگا. اگر اس کا بھی ایک نام میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جنت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو خواہش کرو گے وہ مل جائے گی. یہ بھی ایک جنت کی تعریف ہے. جی جی جی. تو وہاں پر یہ ظالم و جابر کو کون پسند کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جیسے مفتی صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی عورت کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ کیونکہ پہلے آپ کا نکاح کسی اور سے تھا، وہ بھی مومن مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا و آخرت کو لے گیا. جس کا حسن اخلاق اچھا اس کے ساتھ رہے گی وہ. واہ واہ. تو جو ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ کون رہے گا؟ مارنے پیٹنے والے کے ساتھ تھوڑی رہے گی وہ. جی جی ٹھیک ہے. اب مارنے پیٹنے والا پھر جنت میں کہاں جائے گا؟ ہاں، ظلم کرنے یہ بھی سوچنے کی بات ہے. یہ بھی بات ہے. جی. ایک سوال یہ ہوا کہ خاوند سے چھپا کر جو ہے وہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، خاوند جو ہے 1 مہینے میں کچھ رقم ان کو دیتا ہے، لگی بندی جو ہوتی دیتا ہے. اب اس میں سے کچھ بچا لیتی ہیں، اچھے کاموں میں خرچ کرتی ہیں، تو اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے. لیکن اگر برے کاموں میں خرچ کرتی ہیں تو اس کی شریعت بھی ممانعت کرتی ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ کچھ خواتین جو ہے 27ویں شب سے پہلے کسی کو اگر پیریڈس آ گئے تو کیا کرے کہ وہ محروم رہے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں، جو پہلے بھی نمازیں نہیں پڑھتی تھی، پہلے بھی انہیں شریعت کا کوئی پاس لحاظ نہیں تھا، تو ان کے لیے تو محرومی ہے تا وقت کی توبہ نہ کرنے. لیکن جو عبادات بھی کرتی ہیں، سب کچھ استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے. اس خاص طور پر اس رات سے پہلے پیریڈز آ گئے تو اب وہ فقط نمازیں نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ذکر اذکار بھی ہو سکتا ہے، استغفار بھی ہو سکتا ہے. توبہ یعنی محرومی نہیں ہے، انشاءاللہ محرومی نہیں ہوگی، توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی. بلکہ ان نمازوں کا ثواب ملے گا جو رہ گئی ہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. توبہ کا زمانہ ہے، پردرد فسانہ، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سر میں شہناز بات کر رہی ہوں احمد آباد سے. جی کیا کہیے گا؟ آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے،
تو اگر جبرن ان سے سائن کروایا جائے طلاق کے پیپرز پہ تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ جبرن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جبرن سے مراد کیا ہے؟ مقصد وہ طلاق دینا نہیں چاہ رہے تھے، مطلب پسٹل رکھ دی گن پوائنٹ؟ انہوں نے جو شادی کی وہ اپنی مرضی سے کی. ٹھیک ہے، یہ جواب نہیں ہے سوال کا. میرے بہن سوال کا جواب یہ ہے، آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں جب جبرن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا ان کو اخلاقی پریشر دیا تھا کہ نہیں آپ طلاق دے دیں، نہیں آپ طلاق دے دیں، یا ان کے سر پہ بندوق رکھ دی تھی کہ اگر نہیں دو گے تو تمہیں مار دیں گے؟ کیا مراد ہے آپ کی جبرن سے؟ اصل میں ان کی 2 شادیاں ہوئی ہیں نا، اس کو بتانا اور ان کی ایک فیملی سے شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ان کے فیملی والے ہیں، فیملی والوں کی طرف سے ان پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ اگر تم ایک اپنی مرضی والی بیوی کو طلاق نہیں دو گے تو ہم اپنی والی لڑکی کو لے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک سماجی پریشر ڈالا. سے بھی بات کی ہے کہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا، مجھے کوئی صورت نکال کے دیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب طلاق تو انہوں نے اپنی مرضی سے ہی دی ہے نا؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل سے مطلب سائن ضرور کوائے ہیں، لیکن میں دل سے اس بات پہ بالکل بھی رضامند نہیں تھا، میں بالکل بھی اس چیز پہ ایگری نہیں تھا کہ میں طلاق نہیں. مطلب میری بہن مقصد یہ ہے کہ کوئی جان کا خطرہ تو نہیں تھا نا، مطلب ایک سماجی پریشر تھا. نہیں تھا لیکن سماجی بہت زیادہ پریشر تھا. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ طلاق نہیں دو گے، چھوڑو گے نہیں، تو آپ کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا پہلی بیوی سے بھی نا. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے، اور پھر اس صورت میں انہوں نے پہلی بیوی کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور دوسری کو چھوڑ دیا. جی انہوں نے سائن کیا. ٹھیک ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی یہ پورا اپنے اختیار کا استعمال ہے اور اپنی مرضی سے ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی نے پریشرائز کیا. اگر وہ پریشرائز یہ کرتے کہ بھائی نہ دی تو تم مار دیں گے تمہیں، اس صورت میں کیا ہوتا؟ اگر واقعی نہیں، صرف دھمکی کی بات نہیں ہے، اگر واقعی گن پوائنٹ پہ ہوتا ہے یا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دھمکی کو پورا کرنے پہ کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں، ویسے دھمکیاں تو ہر ایک دیتا، بچہ بھی تھا تیری جان نکال دوں گا میں. ہاں، لیکن کس کو پتا کہ بچہ کیا جان نکالے گا؟ ٹھیک ہے، یا تو وہ خود اس کے سر پہ گن رکھ دی گئی ہو، یا پھر یہ کہ دھمکی دینے والا ایسا بندہ ہے کہ واقعی کر گزرے گا. تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ صرف لکھ کے طلاق دے، زبان سے نہ بولے، تو طلاق نہیں ہوتی. اچھا، لیکن اگر اس نے زبان سے بول دیا تو بھی ہو جائے گی. اس صورت میں بھی ہو جائے گی. اس صورت میں بھی ہو جائے گی. یہ جو بہن نے سچویشن بتائی ہے یہ اکراہ شرعی میں نہیں ہے، جس کو شریعت میں زبردستی کہا جاتا ہے، اکراہ کہا جاتا ہے، یہ اس کی تعریف میں داخل نہیں ہے. تو اس سے طلاق ہو جائے گی، چاہے لکھ کے دے چاہے زبانی طور پہ دے. ٹھیک ہے، ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. پوشیدہ کیوں رکھا گیا اس رات کو؟ دیکھیں، پوشیدہ اس اعتبار سے اس کو رکھا گیا ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جاتا کہ یہ فلاں، یہ جو شب قدر ہے یہ طاق راتوں کی فلاں طاق رات میں جو ہے اسے رکھا گیا ہے، تو پھر اس میں ہزارہ حکمتیں مفسرین نے اور علماء دین نے بیان فرمائیں. لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، اگر یہ رات متعین ہوتی اور کوئی مسلمان اگر اس سے لاپرواہ ہو جاتا اور گناہ کر بیٹھتا تو خدا نہ خواستہ گناہ کا جو عذاب ہوتا تو وہ بھی کیا 1000 مہینوں سے زیادہ ہوتا. تو اس اعتبار سے اسے متعین نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ بتلانے آئے تو 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑیں تو یہ بہت سی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے دوری کا باعث بنتے ہیں. بہرحال اس ایک حدیث پاک میرے پیش نظر ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو نیک بندوں میں پوشیدہ رکھا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے آگے جھک کر بندہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور ہر مسلمان کی تعظیم کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ماہ رمضان کی آخری ہر طاق رات میں بندہ عبادت کرے. کیا معلوم یہ طاق رات ہو، کیا معلوم یہ شب قدر ہو، تاکہ عبادت میں کثرت ہو سکے. ٹھیک ہے، 27 کو ہی زیادہ اہتمام کیوں کیا جاتا؟ دیکھیں 27 کے حوالے سے بعض روایت میں یہ آیا کہ 27 شب قدر ہے. ٹھیک ہے، اور بعض صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام کی رائے بھی ہے، اور بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات، یا کسی اور عبداللہ بن سلام کے حوالے سے ہے
کہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا. ہاں. اور اس کے 9 حروف ہیں. اس کے 9 حروف 9 × 27. 9 × 27 بنتا ہے. اچھا. تو اسی طرح اور بھی بعض بزرگوں نے اسی قسم کے علامات لے کر اس کو متعین کیا شب قدر کو. لیکن بہرحال صحابہ کرام میں بھی اور بعد کے اولیاء کرام میں علماء کرام میں نظریہ رہا کہ شب قدر جو ہے 27 میں محصور نہیں ہے، بلکہ تمام طاقت راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے. ہاں البتہ یہ کہہ سکتے زیادہ چانسز جو ہے یہ 27 کے ہیں. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق ایک روایت کے مطابق تو یہ کہ پورے سال ہی گھومتی رہتی ہے. اچھا. ہاں. صرف طاق راتوں آخری طاق راتوں میں نہیں ہے. آخری طاق راتوں میں نہیں ہے. اچھا. اب وہ روایت ہے جن میں فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس کی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس رات کی بات ہو رہی ہے جو اس زمانے میں تھی. اچھا. جی جی جی. یعنی اس دور میں جن دنوں میں آئی تھی تلاش کر لی. جی جی جی. ٹھیک ہے. یہ کتنا معتبر ہے یہ قول کہ پورا سال تلاش؟ بہت مشہور قول ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی مشہور قول ہے. اور شروع میں آغاز میں مطلب ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک مشہور قول یہی ہے کہ پورے سال میں یہ گھومتی ہے. اچھا اس کی توجیہ پورے سال میں گھومتی سے میں یہ سمجھ کسی رات بھی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان طاق راتوں میں سے کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27. ایسا نہیں ہے. اچھا. انہوں نے جب پورے سال کا فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی یہ ہو سکتی ہے. ہاں شوال میں دیگر مہینوں میں تک کا وضاحت کی گئی. نہیں تو پھر اس صورت میں نزول قرآن کی شب کیسے ہوئی ہے؟ اسی لیے جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رمضان کے آخری راتوں میں پوشیدہ. وہاں اس کی توجیہ جو علماء نے بیان فرمائے، مفسرین نے، فقہاء نے، وہ یہ ہے کہ بندہ ہر رات کی قدر کرے اور کم از کم اتنا کر لے کہ نماز عشاء باجماعت پڑھ کر سوئے اور نماز فجر کی جو ہے وہ تمنا کرے کہ میں اٹھوں گا تو نماز فجر ادا کروں گا، تو یوں پوری رات اس کی عبادت میں شمار ہوگی. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر تو ہے، لیکن ایک شخص جس رات کی تو نے قدر کر لی، جس رات کو تو نے پا لیا، وہ تیرے لیے شب قدر ہے. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں جی انگلش سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے ایک دو سوال پوچھنے تھے. جی جی. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جی اگر کوئی رشتہ دار ہو، ان کی زمین بھی ہو، لیکن ان کا ہسبینڈ کوئی ایسے کام نہ کرتا، اس طرح سے کوئی آمدن نہ ہو، گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، بچوں کے حالات ایسے ہیں، بیوی اس طرح سے پریشان ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور ان کی پراپرٹی وغیرہ بھی ہے؟ جی. تو پراپرٹی کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ اگر ان کو گزارا مشکل ہوا ہے تو رکھنے سے. وہ میاں خود کام نہیں کرتا ہے. اچھا. ہاں جی. تو آمدن نہیں ہے تو وہ سال کا جو آ جاتا ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں، تو بیوی پریشان رہتی ہے، تو اس طرح سے ان کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتا دیں. جی مفتی صاحب کیا صورتحال ہوگی؟ اسی سوال کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں اگر ایسا معاملہ ہے کہ ان کی رشتہ دار کی زمین وغیرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین اگر ہے تو کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، لیکن ان کے شوہر کام نہیں کرتے اور کوئی ایسی آمدن نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمین کو بیچ کر جو ہے وہ رقم حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال میرے نزدیک ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل درست فرمائی. عجیب سی صورتحال ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مزید ایک دو صورت اور میں بیان کر دوں. جو مفتی صاحب نے بیان کی ہے بالکل اس کے عین مطابق ہمارے فقہ کے. اس میں بعض صورت یہ ہو سکتی ہے بعض اوقات زمین جو حاجت اصلیہ میں داخل ہے کہ وہی اس کی کمائی کے لیے ہے اور اسی سے اس کا گزارا چلتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کی فصل بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ اپنے خرچوں کو پورا کر سکے. تو اب ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ یہ زمین اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے، جس طرح کہ دکان مکان بندے کی حاجت اصلیہ میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے جس میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ قرائن بھی بتائے گئے ہیں، کچھ علامات بھی شب قدر کی علامات کچھ بتائی گئی ہیں. کچھ ظاہری علامتیں ہیں، کچھ باطنی علامات بھی ہیں. باطنی یعنی جو ہماری باطنی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بندہ اس شب کو پا لیتا ہے تو وہ پھر گناہوں کے قریب نہیں جاتا،
وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ ظاہری علامات رات کی یہ ہیں کہ یہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرمی۔ اسی طریقے سے اس رات میں کتے نہیں بھونکتے۔ اچھا، اس رات میں کوئی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، کوئی شیطانی عمل کامیاب نہیں ہوتا، آسمان سے ستارے ٹوٹ کر نہیں گرتے، اور اس رات کے گزرنے کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ انتہائی ٹھنڈا، یعنی چاند کی طرح سورج ہوتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں جو سمندر کا کھارا پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عثمان بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ میں سمندر میں کشتی بانی کر رہا تھا، ایک رات ایسی آئی کہ میں نے وضو کرنے کے لیے اس پانی کو لیا تو وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی رات شب قدر تھی۔ ٹھیک ہے، کھارا نہیں رہتا پانی۔ جی ہاں۔ کلام شامل کرتے ہیں، حافظ مظہر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جی بسم اللہ۔ صلی علی محمد حبیب خدا کا نظارہ کروں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا را باہو کے دم ہے لبوں پر، خدا را باہو کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ
کا زمانہ ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ایک سوال بھی باقی ہے، اس کا جواب بھی شامل کریں گے. یہ رات اتنی مقدس رات، 1000 مہینوں سے افضل اس کی، اور افضل کتنی ہے یہ پتہ نہیں ہے. یہ جب رب فرمائے تو ہمارے تصور سے باہر ہوتی ہیں وہ چیزیں، انسان کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. افضل کتنی ہے، کتنی اس سے بہتر ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس رات میں بھی جب رحمتیں برس رہی ہوں، ہر شخص پر انعام ہو رہا ہو، کوئی ایسا ہے کہ جو اس رات میں بھی محروم کر دیا جائے اور اسے راندہ درگاہ کر دیا جائے کہ نہیں سب کو مل سکتا ہے، اسے نہیں مل سکتا؟ ہے کوئی ایسا؟ ایسے کئی لوگ ہیں اچھا جو بغض و کینہ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، خاص طور پہ جو آپس میں ساتھ رہتے ہیں اور زبان سے کچھ نہیں بول پاتے اب ڈر کی وجہ سے، دل میں بغض حسد رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اس رات بھی محروم رہتے ہیں. اچھا. اس رات کو ماں باپ کا نافرمان وہ بھی محروم رہتا ہے، شراب کا عادی وہ بھی محروم رہتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے. اس رات کو مصوری کرنے والا، تصویریں بنانے والا وہ بھی محروم رہتا ہے. اچھا. اور اس رات کو جادوگر بھی محروم رہتا ہے. تو مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف روایت آئی ہیں کہ جن میں چند ایک جو میرے ذہن میں آئے. لیکن جو توبہ کر لے، اگر جی ہاں، جس مطلب فرض کریں کہ شراب پیتا ہے وہ توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے توبہ کر لے، بحسد کینہ رکھتا تھا صلح کر لے. دیکھیں جتنی بھی یہ صورتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی، قطع تعلق کرنے والا بھی سب کے سب، تو آخر الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں. اچھا. توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بخشش جائیں گے، توبہ نہیں کی تو پھر بخشش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہے عبادت کا ایک خاص تصور یہ ہے، کہتے ہیں جی نماز پڑھ لے، بس نوافل پڑھتا رہے، یہ اس کو عبادت عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، یا تلاوت قرآن مجید کی کرتا رہے. وہ عبادت کا تصور تو خیر بہت وسیع ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا. اور کیا کیا کر سکتا ہے آج کی رات؟ اگر فرض کریں جس طرح ہمارے ہاں سے آج محفل ہو رہی ہے، کوئی گھر پر بیٹھا اس کو دیکھتا ہے تو وہ عبادت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عبادت کو دیکھنا بھی بسا اوقات عبادت ہوتا ہے، اسے سننا بھی عبادت ہوتا ہے. تو نعت خوانی کرنا، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت. تو اس میں شامل ہونا، چاہے آپ دور سے شامل ہو دیکھ رہے ہوں، چاہے محفل کے اندر ہو، تو انشاءاللہ یہ عبادت ہوگی. کیونکہ یہ اللہ کا ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں انہیں جو ہے وہ باغت کہا گیا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی باغ کے قریب سے گزرو تو اس باغ میں سے کچھ لے لیا کرو. اس کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے ذکر کی محفل ہے. تو چاہے آپ دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، چاہے محفل کے اندر ہے، تو بالکل آپ عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ آپ جتنے نوافل ہو سکے پڑھنا چاہیں. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جن پر قضائے عمری ہے تو وہ نوافل نہ پڑھیں، بلکہ وہ اتنا جتنا انہیں نوافل پڑھنے ہیں اتنی قضائے عمری پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا. اس رات کے حوالے سے ایک عمل جو بزرگان دین نے نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ 200 رکعتیں دو رکعت کر کے اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ کافرون اور ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اور عبادات سے کفایت فرمائے گا. کیا کہے گا مجھ سے کیا پڑھنا چاہیے خاص طور پہ؟ اسی رات میں سورہ قدر کی کثرت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جو بعض میرے ذہن میں آتا ہے 27 مرتبہ اس رات میں پڑھے تو اس کو شب قدر مل جاتی ہے. اچھا. سورہ اس کے علاوہ یہ بھی سنا ہے کہ ہر ایک کی شب قدر الگ ہوتی ہے. دراصل جس پہ اللہ تعالیٰ جب کرم نوازی فرما دے تو وہ اسی کی شب قدر ہے. اس لیے بعض اولیاء کرام سے سنا گیا ہے کہ ہماری ہر رات شب قدر ہوتی ہے، ہر روز عید کا دن ہوتا ہے. کلام شامل کرتے ہیں عرفان عارفی ہمارے ساتھ. جی بسم اللہ. میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سی
جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا، جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا، اور للہ سنبھال لیجئے مجھ کو میرے مجھ کو میرے حضور، دنیا کی دل فریب میں چالوں میں آ گیا، دنیا کی دل فریب میں چالوں میں آ گیا۔ بڑا پیارا شعر کہ جب مل گیا پسینہ جب مل گیا پسینہ رسالت ماب کا، جب مل گیا پسینہ رسالت ماب کا، تو پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت ام سلمہ، حضرت ماریہ قبطیہ یا حضرت صفیہ؟ اور صحیح جواب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور بہت سے صحیح جوابات موصول ہوئے، اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صاحبزادگان ہیں، جتنے شہزادے، وہ جوان ہونے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، تو یہ بھی ایک شان کے طور پر ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، تو یہ بھی ایک شان بیان کی ہے اپنے محبوب کی۔ تو بہت سے صحیح جوابات موصول ہوئے ہمیں، اور گفٹ ہیمپر ہیں ہاشمی والوں کی جانب سے بہت خوبصورت، اس میں شہد بھی ہے، اسپغول بھی ہے، جوشاندہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت اچھا ہے ہاشمی والوں کا۔ اور ایک جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہیمپر ہے جس میں ایک کرتا ہے ان کی جانب سے، ایک مگ ہے جس پر میرے سگنیچر بھی ہیں، اور ایک کی چین بھی ہے، تو یہ دونوں گفٹ ہیمپرز بہت خوبصورت ہیں، آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ پہلی ونر ہیں گجرات سے کشور، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت مبارک ہو آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے، بہت شکریہ، مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا۔ چلیں، آپ کی محبت ہے، بہت مبارک ہو آپ کو، انشاءاللہ گفٹ ہیمپر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دوسری ہیں صدف بطول سرگودا سے، السلام علیکم۔ لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی صدف، آپ کو لیکن بہت بہت مبارک ہو، سرگودا سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے آج ونر قرار پائی ہیں آج، اور آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک گفٹ ہیمپر۔ اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کس کو کون سا جائے گا، یہ چیزیں تو ظاہری بات ہے کنٹرول روم میں طے کی جائیں گی، اور جو لاجسٹکس والے ہیں، جو مارکیٹنگ والے ہیں، وہ طے کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں گفٹ ہیمپرز میں سے ایک ایک آپ کو پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اب کراچی اور اس کے مضافات میں
اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بس اذان ہوتے ہی 27ویں شب کا آغاز ہو جائے گا. دعا کیجئے. اور یہ جو افطار سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، یہ دعا کا وقت ہوتا ہے. اس وقت جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. قرائن ایسے بتائے گئے ہیں. اور پھر بندہ جب سارا دن اپنے رب کے کہنے پر، وہ وقت ہوتا ہے جب رب اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو عطا فرماتا ہے. اس وقت مانگیے رب سے اس کی عطائیں، اس کی رحمتیں. اور انشاءاللہ افطار کے فوراً بعد آپ سے ملاقات ہوگی. محمود الحسن اشرفی، ممتاز و محترم ثنا خان افطار کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. تو لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.